अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो ANP के रहनुमा मौलाना खान ज़ैब को कत्ल किया गया, और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर मुसाफिरों की बस को रोक कर उनमें से कुछ मुसाफिरों को जो है वो कत्ल किया गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से कई सवाल जो हैं वो पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन कुछ चंद दिन की जो खामोशी है उसके बाद फिर इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद इस वक्त अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो ख़ास तौर पर सेनेट इंतखाबात को लेकर मुतहरिक हैं। जो मुस्लिम लीग नून का वफ़द है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द है, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें भी की हैं, और जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो तीनों जमातें हैं वो मिलकर सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात करें तो जो टिकट्स दिए गए हैं उस हवाले से भी एक बात हो रही है, जो तनकीद हो रही है। और उसके बाद एक इशू ये है कि जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन हैं, अराकीन सूबाई असम्बली ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने खतूत भी लिखे हैं और ये कहा गया है कि उन अराकीन से हल्फ लिया जाए। लेकिन कुछ खबरें ये आ रही हैं कि स्पीकर साहब को कोट करके, जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली हैं, उनको कोट किया जा रहा है कि वो ओथ नहीं लेना चाहते। अब स्पीकर साहब की स्ट्रेटजी है क्या, और ये खबरें वाकई दुरुस्त हैं कि स्पीकर साहब उन अराकीन से ओथ नहीं लेना चाहते? हम स्पीकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। स्पीकर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब खतूत लिखे जा रहे हैं कि आप उन अराकीन से मखसूस नशिस्तों पर जो आए हैं उनसे ओथ लें, और ये एक तासुर दिया जा रहा है कि आप उनसे ओथ नहीं लेना चाह रहे। इस हवाले से बताइएगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है? कोई नहीं, हमारे पास तो चूंकि असम्बली इन सेशन नहीं है जी। बिल्कुल, अगर असम्बली इन सेशन होती तो हम जरूर, जिस तरह कोर्ट ने ऑर्डर किया है और फिर आगे इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई किया है, तो हम जरूर उसको ऑनर करते। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर तक मेरा ख्याल है मेरे ऑफिस से वो जवाब भी चला जाएगा इलेक्शन कमीशन को कि असम्बली इन सेशन नहीं होगी। जब असम्बली इन सेशन होगी तो इंशाल्लाह जरूर हम इनको कैटर करेंगे। तो स्पीकर साहब, मतलब आप इनकार नहीं कर रहे उन अराकीन से ओथ लेने का, बल्कि जब असेंबली इन सेशन होगी तो आप ओथ ले लेंगे उनसे? नहीं, तो हम तो देखें, जो भी प्रिवेलिंग लॉज हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है जी, और उस पे हमारे एतराजात जरूर हो सकते हैं, मगर कोर्ट का ऑर्डर है तो इंशाल्लाह ताला हम उसकी पासदारी करेंगे जी। लेकिन स्पीकर साहब, अब जो ये सेनेट इंतखाबात के हवाले से आपके इल्म में है कि हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, मुबैना तौर पर धांधली के हवाले से इल्ज़ामात लगते हैं। अभी जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद हैं उन्होंने भी मौलाना साहब से मुलाकातें की हैं। ये सेनेट इंतखाबात के हवाले से सर क्या हो रहा है? कोई आपको कुछ शिकायतें मौसूल हुई हैं? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई है, ना किसी मेंबर ने कोई मुझसे ऐसी बात की है, ना अदरवाइज किसी कॉर्नर से कोई ऐसी बात आई है। तो मेरा ख्याल है कि वैसे भी हमारे मुर्शद बानी चेयरमैन और पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान का जो विजन है वो बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर है, और मेरा ख्याल है लोग उसी के मुताबिक अमल दरामद करेंगे जी। लेकिन स्पीकर साहब, फिर ये जो आपने जिक्र किया कि असेंबली इन सेशन नहीं है, तो फिर क्या इरादा रखते हैं इजलास बुलाने का, या अपने कैलेंडर के मुताबिक ही असेंबली का इजलास होगा? नहीं, देखें, स्पीकर के पास खुद को ये ऐसा इख्तियार नहीं है, ठीक है, कि वो इजलास बुला सके। हाँ। एक तरीका होता है कि जब मेंबरान असेंबली वो एक जब मखसूस तादाद में रिक्विजिशन करते हैं तो रिक्विजिशन पे इजलास बुलाया जा सकता है। अब रिक्विजिशन अपोजिशन के पास है नहीं है इतनी तादाद की वो रिक्विजिशन कर सके। ठीक है, तो दूसरी सूरत ये है कि गवर्नमेंट जो है हमेशा इजलास बुलाती है, तो जिस वक्त भी गवर्नमेंट जाएगी इजलास बुलाएगी तो फिर हम उसके मुताबिक फिर आगे एक्ट करेंगे। लेकिन स्पीकर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन को आपकी जानिब से जवाब जो है वो लिखा जा रहा है, तो क्या आप बताएंगे कि इन खतूत के जवाब में आप बतौर स्पीकर इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब देने जा रहे हैं? बस यही हमने उनको यही खत लिख रहे हैं कि जनाब हम इन सेशन नहीं है, जब सेशन होगा तो फिर इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो सर एक मौक़िफ़ है यहाँ मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है उस पर तनकीद तो हो रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातों का चले एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन बतौर स्पीकर सर आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? देखें, हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है, इस फैसले के ऊपर। ये हम इसे कतन ठीक वो नहीं समझते, मगर चूंकि ये कोर्ट का फैसला है
تو ہمارے لیے کورٹس قابل احترام ہے. اور جناب ہمارے جو بانی چیئرمین ہیں پیٹرن ان چیف جناب عمران خان, انہوں نے ہمیں اپنی عدالتوں سے انصاف چاہیں گے, اور ہمیں ہو سکتا ہے کہ پارٹی ریویو میں بھی کی ہو اور بہت ساری باتیں ہیں, تو اعتراضات ہماری اپنی جگہ ہیں, مگر جب ہمارا چیئرمین اور ہمارا مرشد اس بات کو کہتا ہے کہ ہم اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اسی نظام سے جو ہے اور اس کی عدالتوں سے ہم انصاف چاہیں گے, تو ہماری یہی توقع ہوگی کہ انصاف ہو. فیصلے تو آتے رہتے ہیں ہمیشہ, پریشر کے نیچے بھی آ جاتے ہیں اور چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں. چلیں, لیکن یہ جو خبریں سر, جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ آپ سے متعلق کہ آپ ان اراکین سے اوتھ نہیں لینا چاہتے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں؟ دیکھیں, ہماری جو بات ہے ہماری بڑی وضاحت کے سے, جس دن ہم نے انکار کرنا ہوگا تو پھر اس دن ہم واضح انکار کریں گے. مجھے کوئی ایسی ڈائریکشن کہیں سے ہے نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے اسپیکر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, بابر سلیم سواتی صاحب, اسپیکر خیبر پختونخوا سے گفتگو آپ نے سنی, جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ خط بھی لکھا گیا اور واضح طور پر یہ کہا گیا کہ جو اراکین ہیں ان سے اوتھ لیا جائے, اور پھر اس کے بعد کچھ خبریں یہ آئیں کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ ان اراکین سے اوتھ نہیں لینا چاہتے یا اوتھ لینے سے انکار کر رہے ہیں. یہ ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں, اسی حوالے سے ہم نے اسپیکر صاحب سے گفتگو کی اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ ان اراکین سے اوتھ لینے سے انکار نہیں کر رہے, لیکن اس وقت کیونکہ اسمبلی ان سیشن نہیں ہے, اور جب اسمبلی ان سیشن ہوگی تو اسپیکر صوبائی اسمبلی کی جانب سے ان اراکین سے اوتھ لیا جائے گا. اب اس حوالے سے جو تنقید ہو رہی تھی پہلے, اس حوالے سے ہم نے اسپیکر صوبائی اسمبلی سے گفتگو کی, لیکن جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ نے ان کی گفتگو سنی, انہوں نے ایک اشارہ ریویو پٹیشن دائر کرنے کے حوالے سے بھی دیا ہے. تو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فی الحال ان اراکین سے اوتھ نہ لے یا اجلاس نہ بلائے اور ریویو پٹیشن کی طرف جایا جائے, لیکن اسپیکر کا اوتھ لینے کے حوالے سے واضح موقف تھا کہ ان کا یہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اجلاس بلائے, یہ حکومت کا کام ہے, اور جب بھی حکومت صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائے گی اسپیکر کی جانب سے ان اراکین سے اوتھ لیا جائے گا. اب سینٹ الیکشن کے حوالے سے جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مختلف جماعتوں کے رابطے ہو رہے ہیں, اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ بات کامیابی سے آگے بڑھ جائے کہ اے این پی سمیت مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF جو ہے یہ جماعتیں مل کر انتخابات لڑیں. اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی گفتگو آپ نے سنی, جو کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ اسپیکر نے انکار کر دیا ہے جو مخصوص نشستوں پر اراکین ہیں ان سے اوتھ لینے کے حوالے سے, تو اس حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی. اب آپ کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات بھی کی, اور مسلم لیگ نون کے وفد نے بھی ملاقات کی, اور آج بھی پیپلز پارٹی کے وفد جس میں گورنر خیبر پختونخوا اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب بھی شامل تھے, انہوں نے بھی ملاقات کی ہے. ہم اسی ایشو پر گفتگو کریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب, یہ سر بتائیے گا کہ اس وقت مسلم لیگ نون نے آپ سے سر رابطے کیے, ملاقاتیں ہوئیں, اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے رابطے ہو رہے ہیں. سر سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ دیکھیے, چاہت ایک آدھ دن میں سامنے آ جائے گی. ابھی تک ہر چیز اوپن ہے, نون کے ساتھ بھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, اور ہر طرف اوپن ہے. اس وقت تک کوئی کمٹمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے. کچھ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں, کچھ نون کے ساتھ آگے کچھ بات بڑھی تھی, وہ ابھی تک جو کچھ انہوں نے بتلانا ہے اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے. پھر اسی حوالے سے پھر جو ہے نا اس کا فالو اپ سمجھ لیجئے, یا اسی کا تسلسل سمجھ لیجئے. پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی تھی, تو آگے بڑھ رہی ہیں باتیں, آگے بڑھ رہی ہیں. دیکھتے ہیں ابھی اس کا الٹیمیٹ کیا. اچھا, لیکن کامران صاحب, یہ جو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں اگر یہ باتیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو خیبر پختونخوا کے اندر تینوں جماعتیں یا ANP کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے, تو آپ مل کے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے فی الحال. کچھ باتیں جو ہے نا وہ یقیناً جو ہے نا سیاسی بات چیت سینٹ کے حوالے سے چل رہی ہے, مگر یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ تینوں جماعتیں کیا کریں. بہت سی باتوں پہ اس کا انحصار ہو سکتا ہے. اب تک وہ باتیں جو ہے نا اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے.
تو جس گورنمنٹ بیٹھے گا وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب جو ہمیشہ سینیٹ کے انتخابات میں آپ بہتر جانتے ہیں سر کہ الزامات بھی لگتے ہیں، پیسوں کے استعمال کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں، اب بھی ٹکٹس کے حوالے سے بڑی بحث بھی چل رہی ہے. اس مرتبہ جو سینیٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں سر، ابھی تک کا جو ماحول ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو شکایتیں یا خدشات سامنے آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا واقعی کوئی ماحول ہے؟ ہم اس طرح کی شکایتوں سے بچنا چاہ رہے ہیں، کوئی الزام نہ لگے. سیاسی نظام پہلے ہی بہت بدنام ہو چکا ہے، بہت خراب ہو چکا ہے. تو انہی طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے جو ہے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے. کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی مزید بدنامی کا عنصر کسی سیاستدان کی طرف، کسی سیاسی پارٹی کی طرف نہ جائے. لیکن کامران صاحب آپ سے پہلے سر اسپیکر صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اوتھ لینے سے انکار نہیں کیا جو اراکین ہیں ان سے، بلکہ اسمبلی جو ہے وہ ان سیشن نہیں ہے، اسی لیے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی تاخیری حربہ صوبائی حکومت کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے یا مزید کیا جائے گا؟ یقیناً پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہی ہوگی کہ جب تک معاملات کو ڈیلے کر سکیں وہ ڈیلے کریں اس صورتحال میں. مگر اس میں الٹیمیٹلی فائدہ کیا ہوگا یہ سوچنا پڑے گا کہ فائدہ کیا ہوگا. اگر ڈیلے ہوگا تو میرا خیال ہے دستور کی مزید وائلیشن ہوگی یا عدالتوں کے فیصلوں کا مزید جو ہے اس میں مذاق اڑے گا. تو بہرحال پی ٹی آئی اپنا بہتر سمجھ سکتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ابھی تک ہمارے حوالے سے جو ہے نا سارے معاملات اوپن سمجھیے. نہیں، لیکن سر اب اگر حکومت اجلاس نہیں بلاتی تو رولز کیا کہتے ہیں سر؟ کوئی راستہ، کوئی دوسرا راستہ بھی ہے کہ گورنر صاحب اجلاس بلائیں، یا کوئی ریکویزیشن تو اپوزیشن کے پاس کوئی تعداد ہے نہیں کہ وہ جمع کروا سکیں، تو رولز کے مطابق کوئی دوسرا آپشن بھی ہے آپ کی نظر میں؟ کورٹ پھر انٹروین کر سکتی ہے، کورٹ میں کوئی جا سکتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ کوئی ریٹ فائل ہو اور ریٹ کے نتیجے میں کہا جائے، گورنر کو کہا جائے یا اسپیکر کو کہا جائے کہ آپ اجلاس بلوائیے. اگر اسپیکر صاحب نہیں اس میں ریکویسٹ بھجواتے تو گورنر جو ہے نا بذات خود بھجوائیں، یا ان کو اگر وہ ریکویسٹ نہیں بھجواتے تو اس کے اپنی کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں مگر اس آرڈر کے نتیجے میں. اور مین وائل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو وہ پھر ابھی تک وہ ریپرزنٹیشن پہلے ان کی 11 لوگ کم تھے سینٹ میں، اب مزید جو ہے نا کافی عرصہ پھر اسی میں لگ جائے گا. تو یہ دیکھ لیجیے، یہ سوچ لیجیے اس کا کوئی راستہ، کوئی حل، کوئی بات چیت یہیں سے نکال لینی چاہیے جس میں کوئی بات چیت ہو. اگر کیونکہ یہاں پہ بات چیت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد بھی بات چیت نہیں ہوگی پارٹیز کے درمیان، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. لیکن ابھی بھی جو سر پاکستان لیکن سر یہ جو پی ٹی آئی تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ روز سے خان صاحب کے بیٹوں سے متعلق جو خبریں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ جو آئین ہے، آئین کسی بھی غیر ملکی شہری کو احتجاج کا حق نہیں دیتا یا اس کو اجازت نہیں دیتا. تو سر یہ بیٹوں سے متعلق جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے، کبھی کچھ رہنما کہتے ہیں کہ گرفتار کر لیا جائے گا، کچھ رہنما کہتے ہیں کہ نہیں وہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے. آپ سر صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ رائٹ والی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آیا وہ پاکستان کے شہری ہیں یا نہیں، یا ڈول نیشنلٹی ہے یا نہیں. اگر تو ان کے پاس کوئی نیشنلٹی کی کوئی بھی قسم موجود ہے، پہلی یا دوسری، یا ہمارے والی یا دوسرے والی ڈول نیشنلٹی، پھر تو شاید ان کو جو ہے دستور میں حاصل جو ہے بنیادی حقوق میں سے کوئی حق حاصل ہوتا ہوگا، وہ سیاسی عمل میں بھی شریک ہو سکیں گے. اور سیاسی عمل میں شریک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ احتجاج بھی کر سکیں گے. مگر اگر یہ دونوں صورتیں پہلے والی نہیں موجود اور وہ واقعی غیر ملکی شہری ہیں تو پھر وہ یہاں کی سیاست میں مداخلت نہیں کر پائیں گے، irrespective کہ ان کے والد یا وزیر اعظم رہے یا ایک پولیٹیکل پارٹی سے متعلق ہیں. یہ پھر جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی یہ بات. ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال ہوگا کہ کل آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو اے این پی کے رہنما ہیں
مولانا خان زیب صاحب، اس حوالے سے افسوسناک ایک خبر سامنے آئی، پھر بلوچستان کے حوالے سے مسافر بس کو روکا گیا، وہ سر خبر آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ دونوں صوبوں میں واقعات کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، آواز بھی اٹھتی ہے، مذمت بھی ہوتی ہے، لیکن چند دن کی خاموشی کے بعد پھر اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ دو صوبوں میں بھی اور ساتھ سندھ میں بھی حالات جو ہے نا ایسے ہیں، وہاں پھر کچے کے ڈاکوؤں کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ بھی معاملات تو ایسے ہیں کہ جس کو جو ہے نا سوچا سمجھا جانا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں یہ ڈلیور نہیں کر پا رہے، گورننس ان کی نہیں ہے ٹھیک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی نمائندہ حکومتیں ہی نہیں۔ تو عوام کی نمائندہ حکومتیں ہونی چاہیے، اس سلسلے میں ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے۔ ڈائلاگ جو ہے اسی سینٹ الیکشن کے حوالے سے شروع کر کے، اور اس کو پھر اس کا دائرہ وسیع کیا جا سکتا ہے جو کہ پورے جنرل الیکشن تک لے جایا جائے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ معاملات ملک کے لیے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کیا سوچیے اور معاملے کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی طرف لے جائیں۔ سر وہ ڈائلاگ یہ جس میں الیکشن اور پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں وہ بھی شامل ہو، اور امن امان کی صورت اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونے چاہیے؟ ہاں، اس کو یہاں سے شروع کر لیجئے، کسی کونے کو پکڑیے، کسی گرے کو کھولنا شروع کریے، اور اس کو پھر اوورآل پورے ملک تک لے کے جائیے سارے معاملات کو۔ اس کو آپ کو طے کرنا پڑے گا، نہیں طے کریں گے اس کا نقصان ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، سینیٹر عمران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس سے پہلے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اسپیکر کے پی اسمبلی کے حوالے سے جو گفتگو، جو بیانات آ رہے تھے، ان سے بھی ہم نے گفتگو کی اور ان کا موقف بھی آپ نے سنا۔ اب جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت کے خلاف تحریک چلانے اور خان صاحب کے بیٹوں کی اس تحریک کا حصہ بننے کے حوالے سے خبریں، اور پھر حکومت کی حکمت عملی پر جو تنقید ہو رہی ہے، یا جو ان کے بیٹوں کے خلاف جو بیانات ہیں، اس پر ہم عفنان اللہ خان صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ عفنان اللہ خان صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب جو مخصوص نشستیں ہیں، ان مخصوص نشستوں کے بعد سینیٹ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مسلم لیگ نون کے وفد کی، پیپلز پارٹی کے وفد کی۔ سر آپ کو ماحول کیا نظر آ رہا ہے اوورآل ان مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی ماشاءاللہ ایک واضح اکثریت جو ہے وہ پنجاب میں آ گئی ہے، ویسے بھی تھی لیکن اب اور مزید بہتر ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وفاق میں بھی ہمارے پاس سیٹیں بڑھ گئی ہیں، تو اوورآل ہماری جو حکومت کی اسٹیبلٹی تھی وہ بہتر ہو گئی ہے، اور اوورآل جو سسٹم ہے اس کی بھی اسٹیبلٹی بہتر ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ اس سے گڈ گورننس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا، اور سروس ڈیلیوری پہ ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا، اور حکومت بہتر ڈیسیجن میکنگ کر سکتی ہے، لانگ ٹرم ڈیسیجن میکنگ کر سکتی ہے، کیونکہ ظاہر اسٹیبل ہوگی گورنمنٹ تو۔ لیکن عفنان صاحب، اب یہ مخصوص نشستوں پر جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، خاص طور پر ایم پی ایز کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسپیکر کی طرف سے جو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ ان سے اوتھ نہیں لے رہے۔ تو اب ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے جو اسمبلی ہے وہ ان سیشن نہیں ہے، اور جب بھی ہوگی تو میں اوتھ ان سے لے لوں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تاخیری حربے استعمال کیے جائیں گے؟ دیکھیں، اگر یہ ظاہر اس طرح کریں گے تو پھر موسٹ پروبلی جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن بھی پھر ڈیلے ہو جائے گا، اور ایونچولی نقصان پی ٹی آئی کو ہی سب سے زیادہ ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، ایک بات سیٹل ہو گئی ہے، اس کے اوپر اب یہ مطلب ڈٹائی سے کام نہ لیں اور ہیلے بہانوں سے کام نہ لیں۔ خود پہلے ویسے یہ جمہوریت کرتے رہتے ہیں، اب جمہوریت کے مطابق تو دیکھیں نا فیصلہ آ چکا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق آپ نے جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ مگر اب آپ بہانے بنا رہے ہیں کہ جی سیشن میں نہیں ہے، سیشن میں جب پہلے آپ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے، تب آپ سیشن میں آپ اس لیے نہیں آپ لے کے آئے تاکہ آپ کو اوت نہ لینا پڑے اتنے عرصے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میرا خیال ہے۔ جب اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ امپلیمنٹیشن کریں۔ لیکن وہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اجلاس بلانا حکومت کا کام ہے، جب بھی حکومت نے اجلاس بلایا تو وہ اوتھ لے لیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت تاخیر کرتی ہے تو کوئی رولز کے مطابق، قانون کے مطابق کوئی دوسرا آپشن یا راستہ بھی ہے آپ کے پاس؟
دیکھیں پھر ظاہر ہے پھر یہی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا، پھر وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد اسپیکر کے اوپر جو ہے وہ کانٹیمپٹ لگ سکتی ہے، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، یہ بیوقوفوں والے کام ہیں کہ آپ نے پہلے بھی اپنی ایسی تیسی کی ہے. اسی غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کے 7 یا 6 سینیٹر جو آپ کے اس وقت سینٹ میں ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں. آپ سسٹم کو آپ سیبوٹاج کرتے ہیں اپنے جب آپ کے فائدے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون، جب آپ کو نقصان ہونے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آئین اور قانون کچھ نہیں، ہم جو ہمارا بس میں چلے گا ہم وہ کریں گے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اب ایک واضح فیصلہ آ چکا ہے اور یہ والا راستہ نہ لیں، ورنہ ہوگا ایونچولی یہی کہ ہم پھر کورٹ میں چلے جائیں گے اور کورٹ پھر ان کو کنٹیمپٹ کرے گی. اچھا، لیکن اوور آل یہ جو سینٹ کا آپ نے ذکر کیا عفنان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو سینٹ کے مخصوص جو سینٹ نشستوں کے حوالے سے خاص طور پر جو پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے خود پی ٹی آئی کے اوپر کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں جو پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، یا اوور آل سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ہمیشہ پیسے کے استعمال کے حوالے سے بھی تنقید ہوتی ہے، خیبر پختونخوا میں یہ جو اب سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا ہوں گے، اس کا ماحول آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ماحول تو حکومت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ جو وہاں پہ ہے اس کے اوپر. اگر یہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور افہام و تفہیم سے معاملات چلاتے ہیں تو یہ سب کا فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، اس میں باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہے. لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے نقصانات ہوں گے. اور یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور جب آپ کے ظاہر ایم پی ایز آپ کے اپنے کنٹرول میں نہ ہوں تو یہ پیسے چلنے کی جو معاملات ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو اور ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے بھی کے پی گورنمنٹ کے پی اسمبلی کے اوپر جو اراکین تھے ان کے اوپر یہ الزام لگے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے کے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں. جہاں تک بات رہ گئی اس کی جو جن لوگوں کو یہ ٹکٹیں دے رہے ہیں، اگر دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ وہ جو وہ کہتے ہیں اس کے برعکس وہ کرتے ہیں. تو یہ باقی سارے پاکستان کو یہ لیکچر دیتے رہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر خود ان کے اگر آپ کام دیکھیں تو یہ ہمیشہ ان کے کام جو ہے وہ الٹے ہی ہوتے ہیں. تو وہ مجھے تو کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے اپنے پارٹی ورکرز کو سائڈ پہ کر کے اور لائل ورکرز کو سائڈ پہ رکھ کے اگر انہوں نے جاگیرداروں کو اور سرمایہ کاروں کو اور جو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں ان کو دیں گے ٹکٹ، تو مجھے کوئی اس میں جو ہے وہ حیرانگی نہیں ہوگی. اچھا، لیکن عفنان صاحب ایک ایشو جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک ہے اس حوالے سے کچھ بیانات حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں. کچھ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے بیٹے اگر پاکستان آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کا رائٹ ہے. تو یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کنفیوژن ہے یا قانون بڑا واضح ہے، وہ آئیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ احتجاجی تحریک کو لیڈ یا اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی فورن نیشنل پاکستان کی سیاست کے اندر انوالو نہیں ہو سکتا، اور یہ بڑا ایک سیریس قسم کا کرائم ہوگا اگر انہوں نے یہ والا کام کیا. کیونکہ اگر ہم نے یہ الاؤ کر دیا کہ باہر کے لوگ آ کے پاکستان کی سیاست کو انفلوئنس کرنے لگے فورن نیشنلز، تو یہاں پہ جو ہے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور پھر دیکھیں یہ والی بات آپ ذہن میں رکھیں گے، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے اندر مشکلات کاٹیں، جنہوں نے اس ملک کے اندر دہشت گردی سہی، جن لوگوں نے فلڈز، ارتھ کویک، جنگیں، پتہ نہیں کیا کیا اس ملک کے اندر مشکلات تھی، لیکن انہوں نے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا، اور اب بلکہ بہت سارے لوگ باہر سے واپس آئے اور ادھر ملک میں رہے. تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان نے کس سمت میں جانا ہے. اس ملک کے عوام کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان نے کس سمت میں جانا ہے. یہ رائٹ ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے، بالخصوص ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ بہت سنگین الزامات ہیں کہ وہ مطلب کہ صہیونی ہیں یا ان کے گھر میں صہیونی رہتے ہیں. ان کے ماموں جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ بہت بڑے زائنسٹ ہیں، مطلب بہت بڑے فیمس زائنسٹ ہیں، آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ذرا ایسے لوگوں کو جو اسرائیل کی اوپنلی سپورٹ کرتے ہوں، ایسی فیملی کو آپ خود سوچیں نا کہ کیا ہم الاؤ کر سکتے ہیں. پہلی اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ مئی میں، 2 مہینے پہلے. تو اس تمام چیزوں کو تناظر میں رکھیں اپنے سامنے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس طرح کا کوئی معاملہ افورڈ کر ہی نہیں سکتے سیاسی طور پہ کہ ایک ایسا ملک جو ہمارا دشمن ہو، جس کے ڈرونز ہمارے ملک میں آ کے لگے ہوں، مختلف جگہوں پہ گرے ہوں، تباہ ہوئے ہوں، اس ملک کی ہمدردی رکھنے والے لوگ، اس ملک کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہمارے ملک کی سیاست میں، وہ بھی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کریں
یہ کسی صورت بھی نہ پاکستان کی عوام کو قابل قبول ہوگا، نہ پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو یہ ہے معاملہ. میرا یہ خیال ہے کہ اگر معاملہ صرف اتنا ہوتا کہ وہ اپنے باپ سے ملنے آئے ہیں اور وہ چلے جائیں واپس، تو شاید اس میں کوئی اتنی پرابلم نہیں تھی. ماضی میں بھی وہ بہت دفعہ آئے ہیں اپنے باپ سے ملنے کے لیے، اور ہمیں ظاہر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو اس طرح کا کوئی ایشو ہو، لیکن یہ نہیں ہم الاؤ کر سکتے کہ ایک فورن نیشنل جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر آئے اور وہ پاکستان کے اندر آ کے جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرے. یہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے. نہیں، لیکن عفنان صاحب، ایک نقطہ تو یہ اٹھایا جا رہا ہے نا کہ ان کے والد صاحب یہاں پر جیل میں ہیں. ایک نقطہ تو یہ. دوسرا، جیسے آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، تو کیا پھر اس کے پیچھے آپ کو کوئی اسرائیل کی سازش نظر آ رہی ہے، جو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان کو کڑی سے کڑی ملانی چاہیے اور آپ کو لاجیکلی معاملات کو دیکھنے چاہیے. اکثر اوقات سچ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہمارے اپنے جو پریجوڈس ہوتے ہیں وہ ہمیں سچ کو دیکھنے نہیں دیتے. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات ڈاکٹر اسرار نے کہی ہے، یہ حکیم سعید نے کہی ہے، یہ عبدالستار عیدی نے کہی ہے. ہم تو پچھلے 20 سال سے 25 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے. گولڈ سمتھ فیملی جو ہے وہ بڑی قریب ہے اسرائیل کے. یہ اسرائیل کو بنانے والی فیملیز میں سے ایک ہیں، اور یہ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ یہودی جو ہے وہ اس طرح کی سازش کریں. آپ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اکثر اوقات اسی طرح ہی کرتے ہیں، لوگوں کو قابو کرتے ہیں. اپنی مثال کے طور پہ یاسر عرفات کی بیگم جو تھیں وہ یہودی تھیں، اسٹالن کی بیوی یہودی تھی، لینن کی بیوی یہودی تھی. یہ جو اپنا امریکن جتنی ایرسٹوکریسی ہے یہ آپ دیکھ لیں. بائیڈن کی بیٹی کا جو شوہر ہے وہ یہودی ہے. اس کا ہیلری کلنٹن کی بیٹی جو ہے اس کے شوہر جو ہے وہ یہودی ہے. ٹرمپ کی جو بیٹی ہے اس کا شوہر جو ہے وہ یہودی. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں، یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. اگر آپ اس کے بعد بھی آپ نے نہیں ماننا نا، تو پھر تو اس کا کوئی علاج کسی کے پاس ہے نہیں. ہاں، نہیں عفان صاحب، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کا پاکستان آنا بھی اسرائیل کی ایک سازش ہے آپ کے مطابق؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے جو اہم آپ سمجھ لیں ایسٹ ہے اس زائنسٹ اور اسرائیلی لابی کے اس خطے میں، وہ عمران خان صاحب خود ہیں. اور ظاہر ہے جو ان کی سیاست ہے، جو انتشار انہوں نے ارتوائی پاکستان میں وہ لا چکے ہیں، انہوں نے ان کے جو ہے وہ ان کی جو خواہشات ہیں ان کو ادھر پورا کیا ہے. تو وہ اپنے ایسٹ کو اس طرح چھوڑیں گے تو نہیں نا. وہ ان کی آگے فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں کہ چلو اگر یہ نہ ہو تو پھر ان کے بچے ہوں، اور اسی کی آپ کو نظر آ رہا ہے معاملہ. چلیں ٹھیک ہے. عفنان صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو. ناظرین، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اور اسی کے ساتھ ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ اور سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک گفتگو ہو رہی ہے، یا مخصوص نشستیں ہوں یا سینٹ انتخابات ہوں، یا خاص طور پر خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورتحال کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خٹک صاحب وقت نکالنے کا. سر، سب سے پہلے تو ہم امن امان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن یہ پالیٹکس کے حوالے سے جو مخصوص نشستوں کا ذکر ہو رہا ہے، اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ ان اراکین سے اوتھ نہیں لینا چاہ رہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے خطوط لکھے جا رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی ارادہ رکھ رہی ہے کہ آپ ریویو پٹیشن دائر کریں گے یا کیا؟ دیکھیں، ابھی تو وہ فیصلہ بڑا کنفیوز آیا ہے. ابھی تو اس میں کلیئرٹی بھی نہیں ہے. ابھی تفصیلی فیصلہ جب سپریم کورٹ کا آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا. اس میں یہ تو کہہ دیا کہ جی نشستیں جو ہیں مال غنیمت کی طرح دیگر جماعتوں میں بانٹ دیں. دیکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک جماعت جس نے 4 یا 5 سیٹیں جیتی ہیں، جیتی کیا وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور ان کو 8 مخصوص نشستیں دے دیں. ٹھیک ہے، مطلب کوئی بندر بانٹ ہو گئی ہے. اور بھی دیکھتے ہیں کہ کیا قانونی اس کا ہے کہ ہم تحریک انصاف کی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ الیکٹڈ ہے. ہم کوئی بھی ایسا غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کریں گے کہ جو آئین سے متصادم ہو، لیکن ہم اپنی کوشش کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ 27 آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کی کیا حیثیت رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ عدالتوں سے ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف. لیکن یہ جو ایک ایشو ہے کہ ان مخصوص نشستوں کے بعد اب سینٹ انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں یا ہوں گے. اب مولانا صاحب کو انگیج کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، ان سے رابطے بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ شاید جو سینٹ کے ٹکٹ ہیں وہ شفاف طریقے سے نہیں دیے جا رہے. کہ ابھی سینٹ کے ٹکٹ دینا ان کا فیصلہ کرنا وہ تو عمران خان صاحب کا ہے. جو ادھر جا کے ملتے ہیں
जो नाम उधर से अडियाला जेल से आए हैं, तो ये सवाल तो उन्हीं से फिर आप पूछ भी सकते हैं, उनसे आप अगर उनसे ये सवाल करते हैं। देखिए अभी कुछ ऐसे सीट्स हैं कि मैं भी चाहता हूं कि वो हमारे कारकुनान को मिले। अच्छा, जो जेन्युइन कारकुन है, जिसने मार खाई है, जिसने जदोजहद की है, जिसने स्ट्रगल की है, उसको छोड़ के किसी भी सरमाएदार को आप मुसल्लत कर दे, मैं बिल्कुल इस सरमाएदाराना उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं खुद एक मिडिल क्लास आम नौजवान हूँ, इस पार्टी में स्ट्रगल करके आया हूँ, तो अगर मैं उन लोगों के लिए बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं बिल्कुल इसके ऊपर क्लियर हूँ कि जो हमारे जेन्युइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने मार खाई है, जो इस मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन्होंने FIR भुगती है, जिनके घरों की बेहुरमतियाँ हुई हैं, तो बिल्कुल उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन खटक साहब एक चीज़, चलें पॉलिटिक्स तो होती रहती है, लेकिन आप सूबाई असम्बली के हवाले से बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप अमन अमान की सूरत हाल को देखें तो वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल तो बेहतर नहीं है। कल भी ANP के रहनुमा का कत्ल हुआ है वहाँ पर। मैं आज थोड़ा सा अफसरदा भी इसलिए हूँ, शायद मैं ऐसा प्रोग्राम करता भी नहीं हूँ, और आज कल जो मौलाना खानज़ेब शहीद हुए वो कि उनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से था, लेकिन वो एक अमन का दाई था। उसने हमारे पुख्तूनों में या बिलखुसूस बाजोड़ में अमन के लिए जो स्टैंड लिया, और इसके अलावा देखिए अमन के हवाले से मेरा, तहरीक इंसाफ का या हमारी जो क़ियादत है उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। देखिए इससे पहले अमन अमान की जब मेरे ज़िले में सूरत हाल ख़राब हो रही तो मैंने फ्रंट से लीड किया, मैंने अपने अवाम को निकाला, मैंने एक प्रेशर डेवलप किया कि मैं किसी सूरत आपको अपने ज़िले की अमन अमान की सूरत हाल जो है ख़राब करने नहीं दूंगा। इसी तरह मुराद सईद ने उस टाइम बड़ी आवाज़ उठाई, आज वो भुगत रहे वो चीज़ें। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जुर्म क्या बन गया कि अगर आप अमन की भी बात करें, हम तो किसी से लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे, हम तो अमन चाह रहे हैं कि जी हमें अमन दे। और रही बात सूबाई हुकूमत की या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, देखिए पुलिस जो है वो आपकी रूटीन की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकती है, या वो जितना उनकी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के मुताबिक वो एफर्ट्स भी करती है, कोशिश भी करती है, कुर्बानियाँ भी दी, शहादतें भी दी, उनके तानों के ऊपर अटैक्स भी हुआ, हमारे आम पुलिस ऑफिसर भी शहीद हुए, सिपाही भी शहीद हुए, सिविलियन भी शहीद हुए। लेकिन हमारा गिला यही है कि देखिए हम तो लड़ने वाले लोग नहीं, हम तो नहीं चाहते कि हम लड़े, हम तो अमन चाहते हैं। जब अमन होगा मेरा कारोबार होगा, मेरे लोगों को रोजगार मिलेगा, मेरे वहाँ पे टूरिज्म है, जो आप वजीरिस्तान में जाएं, आप सवात में जाएं, आप मलाकड़ में जाएं, इसी तरह हमारे दीगर एरियाज या खैबर में तीरा का हमारा जो एरिया है वो टूरिस्ट स्पॉट्स है, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से उधर अमन का इशू बना हुआ है। देखें अमन और अमान एक होती है रूटीन की चीजें, जो क्रिमिनल एक्टिविटी से वो उसका जो है वो सूबाई हुकूमत जिम्मेदार होती है, पुलिस जिम्मेदार होती है, क्योंकि सूबाई हुकूमत के नीचे काम करती है पुलिस। लेकिन जो दहशतगर्दी बॉर्डर पार हो रही है या बॉर्डर पार लोग आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी जो है ये सूबाई हुकूमत में नहीं आती। नहीं, उसकी आती। अच्छा ठीक है, सेनेटर पलवत शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पलवत शाह साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि अब बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की, शायद खटक साहब की गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी होगी। अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो PTI के ऊपर तनकीद हो रही है, कल भी जो ANP के रहनुमा की वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, आपके नज़दीक ये किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई हुकूमत की नहीं बनती या क्या बनता है? देखिए नादिर, जो दहशत गर्दी है उसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं। ये जो दहशत गर्दी है इसकी जो इस वक्त हो रही है या काफी अरसे से पाकिस्तान में है, इसके पीछे ज़ाहिर हॉस्टाइल एजेंसीज का एक किरदार है, खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रही है। ठीक है। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपने जंग तो खैर पहले भी यही मकसद था, मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क को कमजोर करना, पंजाबी को बलोच के खिलाफ खड़ा करना, बलोच को पंजाबी के खिलाफ खड़ा करना, KP में एक जो है बाजार गर्म करना दहशत का। लेकिन अब जो आपने जंग जीती इंडिया से, तो जाहिर है उसके रिपरकशंस तो हैं, और हमें उस वक्त ही बताया गया कि ये स्लीपर सेल्स और अपने ये प्रॉक्सीज के जरिए जो है ये चलते हैं। ये जो मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ चेहरे आप देख लेते हैं जो आके फिर वो दाई बन जाते हैं अमन के और वो इंसानी हकूक के, और वहाँ एक तमाशा शुरू हो जाता है। सबके पीछे प्रॉक्सीज है, वरना यहाँ साल पार्टियों में जो है लोग जो है वो बिल्कुल जीरो से काम शुरू करते हैं और वो ऊपर तक आते हैं। उनके लिए तो कोई इतनी आवाजें नहीं उठाता, उनको तो कोई आम वर्करों को या आम पार्टी लीडर्स को जो बिल्कुल जमीन से उठ के आए होते हैं, उनको कितनी दफा जो है ये बाहर के मुल्क जो है उनको बुला के अवार्ड देते हैं। ये
چند سال پہلے آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے لوگ آتے ہیں سامنے, کبھی کہیں سے نکلتا ہے, کبھی کے پی سے, کبھی بلوچستان سے, ایک دم سے وہ ان کے ہیرو بن جاتے ہیں. اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک پوری کیمپین ہے, اور ہمیں پتہ ہے جو اب ہم نے جنگ کی تھی اس کے بعد ظاہر ہے بھارت اور اسرائیل اپنا کام کریں گے. لیکن پلوچ صاحبہ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ایشو جو آپ کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں گی کہ جو خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. اب آپ نہیں سمجھتی کہ ان کے والد یہاں پر جیل میں ہیں تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے وہ آئیں اور اس تحریک کا یا احتجاج کا حصہ بنیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کا موقف درست ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں ذرا پچھلی بات کو ختم کر لوں. جو آپ نے کہا کہ کچھ کی ذمہ داری ہے, دیکھیے ہر ایک کو اس معاملے میں اپنی ایجنسیز کے ساتھ اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ایک طرف ہم ریاست کا گلا پکڑے اور دوسری طرف ہم چاہیں کہ ہم یہ ہاسٹائل ایجنسی اس طرح اس طرح رک جائیں, یہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ جوائنٹ ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کی. دوسری بات جو آپ نے خان صاحب کے بیٹوں کے لیے کہی, دیکھیے ذاتی طور پر میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے ملنے آئے تو اس کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کو گرفتار کریں. ٹھیک ہے, دنیا کی کوئی طاقت کسی بیٹے کو باپ سے ملنے کا, کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو روک سکے. تو لہٰذا یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو جو ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے اس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ جو دھمکیاں, ان کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ دھمکی دینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اب ضروری نہیں کہ یہ ان کو ویزے بھی دیں یا وہ آئیں بھی, ایک لمبی کہانی ہے. لیکن پہلے سے جو ہے مطلب ایک معاملہ ابھی ہوا نہیں, ابھی وہ وہاں سے چلے نہیں, تو ہمیں دھمکیوں سے گریز کرنا چاہیے. اور جہاں تک لوگوں کے دیکھیے بچے ہیں نا, آج کوئی ہے تو کل کسی اور کا بچہ کسی سے نہیں مل سکے گا, تو یہ پھر چیزیں جو ہیں ایک دائرے میں چلتی ہیں. لہٰذا سیاسی اختلاف ٹھیک ہے, وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ جو اپنے ہمارے گھر والے ہیں ان کو ہم ان معاملوں سے دور رکھیں. یہی ہماری سیاست کا رواج ہوتا تھا. اب یہ پتہ نہیں, یہ سارے پرانے رواج جو تھے, گھروں کو چار دیواری کا تحفظ ہوتا تھا, عزت ہوتی تھی, گھر والوں کو نہیں ہوتی. تو یہ سب کچھ جو ہے اس میں خیر میں یہ بھی کہوں گی کہ خود پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا قصور ہے. پی ٹی آئی میں خان صاحب کے دور حکومت میں فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کیا کیا گیا, انہوں نے پہلی ریت ڈالی, مریم نواز کے کمرے میں گھس گئے, کسی کو نہیں چھوڑا, گندے آوازیں کسنے, آرمی چیف کے بارے میں کہنا, ایجنسیز کو نام لے لے کے گالیاں دینا. لیکن آج یہ چیز اگر ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, دیکھیے جہاں تک ان کے بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا پاکستان میں, ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. حضرت سے ہم انہیں کس طرح دھمکی, اس معاملے میں جس نے بھی کہا, رانا صاحب نے کہا ہے یا جو بھی کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں. یہ باتیں اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. انہیں کہنا چاہیے کہ اگر باپ بیٹا سے بیٹا باپ سے ملنے آ رہا ہے یا آ رہے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ملاقات کو. چلیں ٹھیک ہے. پلوچ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. شاہد خٹک صاحب, گفتگو آپ نے پیپلز پارٹی کا تو اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے, لیکن آپ کی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی ہے کہ اگر وہ بیٹے آتے ہیں حکومت کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ کہ جب وہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور قاسم اور سلمان جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں, اور وہ آ کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کے والد کو قید حق میں رکھا ہوا ہے, اور دوسری وجہ یہ کہ جب تک ان کی بات چیت ہو رہی تھی اپنے والد سے تو ان کو اتنی فکر نہیں تھی, کیونکہ وہ ان کو بتاتے تھے کہ سختیاں ہیں یا جو بھی ہیں, لیکن کم از کم گفتگو ہو رہی تھی. تو اب تو انہوں نے ان کے ساتھ ان کی گفتگو بند کرا دی, حالانکہ عدالت کا آرڈر تھا, عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے فیملی سے بات کرانی ہے. تو قاسم اور سلمان جو ہے وہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کا استقبال بھی ہوگا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو لوگ ریسیو کریں گے. ان کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ان کو ہاتھ لگائیں, اور ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں گے. جب انہوں نے آنا ہو تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ خیبر پختونخوا سے آئیں, کیونکہ وہاں پہ ان کے والد کی حکومت ہے. اور تو پھر دیکھیں یہ بڑکے مارنا. لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر ملکی ہیں تو اس لیے قانون کہتا ہے کہ غیر ملکی احتجاج نہیں کر سکتا. دیکھیں غیر ملکی یا ملکی, اس کے اوپر اگر یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. کیا حسین اور حسن نواز اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ لوٹ سکتے ہیں, ادھر وہاں پہ اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں, تو قاسم مسلمان جو اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں یا اس کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کرنے آ رہے ہیں تو وہ نہیں آ سکتے. یہ باہر جائیدادیں بنا سکتے ہیں, یہ ملک سے فرار ہو سکتے ہیں, یہ باہر دنیا میں کاروبار کر سکتے ہیں, پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ٹیٹیز کے ذریعے بیچ سکتے ہیں, اور قاسم مسلمان نہیں آ سکتے. عجیب منطق ہے. لیکن سر ایک خٹک صاحب
چلیں پارٹی کے اندر تنقید ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، پہلے آپ وضاحتیں بھی کرتے تھے، تردید بھی کرتے تھے کہ کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر اب تو آپ مانتے ہیں نا کہ اختلافات ہیں، وہ ٹکٹس کے معاملے پر ہوں یا دیگر ایشوز ہوں۔ دیکھیں باقی جماعتیں تو فیملی لیمیٹڈ پارٹیز ہیں، ادھر مریم نواز، حمزہ شہباز، نواز شریف، شہباز شریف، ابھی جنید کیا ہے ان کا، جنید صفدر، اسی طرح بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، آصفہ زرداری، ابھی 2-3 اور ننے منے، تو وہاں پہ تو 6-7 لوگوں کا قبضہ ہے، کون وہاں پہ کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے؟ ہماری جمہوری پارٹی ہے، ہم بڑا کھل کے بولتے ہیں۔ دیکھیں ہماری پارٹی میں اور باقی پارٹیز میں فرق یہی ہے کہ ہم ٹھیک کو ٹھیک، غلط کو غلط، خواہ وہ باہر ہو رہا ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے سب سے زیادہ تنقید ہمارے اپنے کارکن ایشوز کے اوپر ہم پہ کرتے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر علیمہ صاحبہ پر بھی تو تنقید ہوتی ہے نا؟ نہیں جی، کوئی نہیں کر رہا ان کے اوپر تنقید، کس نے کی ہے؟ نام لے دیں۔ شیر افضل مروت، شیر افضل کو تو پارٹی سے نکال دیا، تو اگر وہ کسی ذاتی حیثیت میں آپ ان کو بلا کے ادھر بٹھا کے ان سے سوال جواب پوچھیں گے تو وہی جواب دے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو آپ یہ بتائیں سر آخر میں کہ یہ جو تحریک ہوگی یہ ماضی کی جو فائنل کال تھی یا اس سے آپ کے نزدیک کتنا مختلف ہوگی اور حکومت کے لیے کتنا پریشان کن ہوگی؟ اس دفعہ ہم اپنے کارکن کو ادھر شہید ہونے نہیں لائیں گے، نہ ادھر ان کے اوپر گولیوں کے لیے لائیں گے۔ اس دفعہ ایسا انشاءاللہ ہوگا، جب آپ کو لائے عمل ملے گا تو مزہ آئے گا۔ آپ بھی تیاری کے ساتھ آئیں گے؟ نہیں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کوئی بامسلح آئیں گے؟ پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہم بھی تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ ہماری تیاری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ عام پاکستانی پرامن لوگ لے کے آئیں گے۔ لیکن ڈی چوک تو نہیں آ رہے نا آپ؟ وہ دیکھیں وہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے آنا ہے نہیں آنا، وہ اس ٹائم بتائیں گے جب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے۔ اب کیوں بتائیں ابھی آپ کو؟ ابھی تو نہیں بتائیں گے، پھر وہ اس کا بندوبست کرتے ہیں اس حوالے سے۔ چلیں کھٹک صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین کھٹک صاحب تو آپ نے سنی، اب جو شروع میں ہم نے اسپیکر صاحب سے گفتگو کی اور جو الیکشن کمیشن کے خطوط ہیں اب دیکھیں کہ اس پر کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔